एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ इमोशनल सीन ख़त्म हो गया हो तो मुझसे भी मिल लीजिए। आपकी ही बेटी हूँ। मरीहा दुरानी न रूठेपन से बोली तो सलार और आलीन हंसते हुए एक साथ इसकी तरफ बढ़े और दोनों ने एक साथ ही इसे हग किया। हमारी बेटी ने तो हमें आने का बताया ही नहीं, आलीन ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे दे पाती। मरीहा दुरानी एक अदा से बोली, जिस पर आलीन और सलार के साथ अनूद ने बैक जुबान कहा, जिस पर मरीहा दुरानी बीच गई। और ये खूबसूरत मंजर दो लोगों ने बड़े पुरशौक अंदाज में देखा था। और 1 मिनट में मिस्टर रहमान से मिलकर आती हूँ, आलीन ने सलार को कहा, जिसके कदम बाहर जाते रुक गए। वो यहाँ? सलार ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, वो आज ही आने वाले थे, लगे हाथों एयरपोर्ट पर। इनसे भी मिल लेती हूँ। यू नो सियासी प्रोटोकॉल, आलीन कियानी आंख दबाते सलार से मुखातिब हुई। सलार दुरानी सर झटकता बेटियों की तरफ मतवज्जा हुआ। उसे आलीन की इन सियासी सरगर्मियों में बिल्कुल दिलचस्पी न थी। वो अनूद और मरीहा को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। आलीन कियानी इस सियासी शख्सियत से मिलने के बाद और अपनी सपोर्ट का इनको यकीन दिलाने के बाद जैसे ही वापस मुड़ी तो किसी ने इसे पकड़कर दूसरी तरफ खींचा। वो नाजुक डोर की मान इसकी तरफ खींची जा रही थी जब इस शख्स ने उसे वेस्ट से पकड़कर अपने बहुत करीब किया। सोदार सिकल ब्यूटी इज हेयर, आलीन कियानी जो आंखें जोर से नीचे हुए थी। इस आवाज़ को सुनने के बाद इसके खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट खुल उठी। मेजर जाविक सरगोशी के अंदाज में उसके लब हिले और इसने आंखें खोलते ही इस खूबरू मर्द को देखा। मेजर जाविक की आंखों में भी शर्मसाई की चमक थी। आलीन ने आगे बढ़ते इसके गाल पर बोसा दिया। हाउ आर यू माई लिटिल बॉय, आलीन कियानी ने जाविक की तरफ मोहब्बत से देखा। योर लिटिल बॉय इज नो मोर लिटिल, मिसिस आलीन दुरानी। जाविक हैदर इसके लिटिल बॉय कहने पर खूब बदमज़ा हुआ था। हा हा हा, मेरे लिए तुम बच्चे ही रहोगे, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, आलीन कियानी एक अदा से बोली। मेजर जाविक ने अपनी आंखें छोटी की और भूमि स्केटर, बाय द वे, इन 6 माह में बिल्कुल भी नहीं बदली हैं आप, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मेजर जाविक ने सताशी अंदाज में कहा। और बात भी ना। आलीन कियानी ने बाल झड़कते पूछा। नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। मेरा आपका एहतराम का रिश्ता है जो आपके आगे पीछे नदीदे कुत्तों की तरह फिरते हैं। इनसे पूछिएगा कि आप हॉट हैं या नहीं। मेजर जाविक ने ठोस और सर्द लहजे में कहा। हा हा हा, सीरियसली ज़ादी, इन कुत्तों में सरफहरिस्त तुम्हारा चाहे। आलीन कियानी के लहजे और आंखों में नफरत थी जिसे जाविक ने भी महसूस किया। जानता हूँ मगर कुछ कह नहीं सकता। मेजर जाविक ने एक सर्द आह भरी। और सुनाओ, शाह फैमिली का क्या हाल है? मज़हब का लबादा ओढ़े बदकारियाँ अरूज पर होंगी ना?
سب کی۔ علین کیانی کے زہر خند لہجے نے زاوق کو غصہ دلایا۔ اف مسز درانی، کتنی بار کہا ہے میرے خاندان کے ایک مرد کی غلطیوں پر پورے خاندان کو الزام مت دیا کریں۔ میجر زاوق نے غصے سے کہا، ریلی زاوق، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے خاندان کی ہر عورت، ہر مرد نے مجھے بدکار کو برباد کیا تھا؟ میجر زاوق کو علین کے لہجے نے شرمندہ کر دیا۔ میں جانتا ہوں ماضی میں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر سولار درانی نے آپ کو سہارا دے کر آپ کی ہر مشکل دور کی ہے۔ پر علین کیانی کی زندگی میں سولار درانی نہیں آ سکتا، یا پھر علین کیانی ایک ہی ہے اور سولار درانی بھی۔ میجر زاوق نے علین کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا، آپ کی میری ملاقات چاہے کتنی ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، اس ملاقات کا اختتام ہمیشہ بارش لفظوں کے تبادلے پر ہوتا ہے، اور ہر بار کی طرح یہی کہوں گا، آپ بدکار نہیں تھی اور نہ ہی بدکار ہو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا آگے بڑھ گیا۔ علین کیانی نے اسے ڈبڈباتی نظروں سے دور جاتے دیکھا۔ وہ بھلے شاہ خاندان کے ہر فرد سے نفرت کرتی تھی، مگر اس لڑکے نے ہمیشہ اسے عزت و احترام دیا۔ وہ چاہ کر بھی زاوق سے کبھی نفرت نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یا تو عمر کا ایک خوبصورت حصہ اس کے ساتھ گزارنا تھا، یا پھر وہ واحد شخص تھا اس خاندان کا جو اسے عزت دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر نکلی اور گاڑی میں اپنی چھوٹی سی فیملی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ جب کسی کی نظر میں خود پر محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا تو میجر زاوق کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا اٹھی۔ دوسری طرف میجر زاوق علین کیانی سے ملنے کے بعد جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس نے انود درانی کو اپنی گاڑی کی سیٹ سے پشت لگائے دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلکش حسینہ کو دیکھتا رہا جو اس کی بے تابیوں سے بے خبر تھی۔ علین کیانی گاڑی میں بیٹھی تو اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے سر اس کے کندھے پر رکھے اور علین کیانی نے ایک خوبصورت تصویر کیپچر کی اور اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا۔ میجر زاوق جو کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا تھا، گاڑی کے شیشے دوبارہ سے چڑھنے پر خوب بدمزہ ہوا اور اپنا فون نکال کر جیسے اس نے واٹس ایپ آن کیا، علین کیانی کے سٹیٹس دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیوٹیفل فیملی، اسٹے بلینڈ آلویز۔ ایک کمنٹ اس کی پکچر کے نیچے لکھنے کے بعد میجر زاوق نے سرد آہ بھری۔ علین اس کے کمنٹ دیکھتے ہی مسکرا اٹھی، مگر اب وہ مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈارک بلو شلوار قمیض پر ڈارک بلو ہی ویسٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بائیں بازو میں امپورٹڈ گھڑی اور انگلیوں میں پکھراج اور مرکت پتھر سے جڑی
انگوٹھیاں پہنے وہ نہایت ہی سوبرو پرسنالٹی کا مالک آئی جے ابتہاج شاہ تھا، جو اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنے عہدے کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا۔ آج 3 مہینوں بعد وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ فون کان سے لگائے مخاطب ہوا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ ابتہاج شاہ نے سوال کیا۔ کل آپ اسلام آباد کے کالج کی اوپننگ سرمنی میں انوائٹڈ ہیں، اس کا سیکریٹری اس کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا۔ ہم اور کون کون ہیں؟ ابتہاج شاہ نے بے دلی سے پوچھا۔ علین سالار درانی، اس کے سیکریٹری نے گویا اس کے اعصاب پر حملہ کیا۔ واٹ؟ ابتہاج شاہ، جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز ہٹائے۔ از شی بیک؟ وہ فقط اتنا ہی پوچھ سکا۔ یس، شی از بیک۔ سیکریٹری کی بات سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں میچتے فون بند کر دیا۔ تو تم سے ملنے کا وقت آ پہنچا ہے علین کیانی۔ اوپس، سوری علین سالار درانی۔ بے وفا عورت، ابتہاج شاہ زہر خند لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی شاہ حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے مین گیٹ پار کرتے ہال میں داخل ہوا، جہاں اس کی والدہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ابتہاج شاہ ادب و احترام سے اپنی مما کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ان سے ملا۔ کیسی ہیں بی جان؟ ابتہاج شاہ ان سے حال احوال پوچھتا باقی سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بابا! اس خوبصورت پکار پر اس کے کمرے کی طرف جاتے قدم رک گئے اور وہ مسکراتے ہوئے پلٹا۔ میری بیٹی التفات شاہ! ابتہاج شاہ کے لہجے کے مان اور محبت کو حویلی کے سب مکینوں نے محسوس کیا۔ التفات شاہ بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ابتہاج شاہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو زامیہ شاہ بلو انڈین سٹائل بیک لیس ساڑی پہنے نک سے تیار کھڑی تھی۔ وہ ابتہاج کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ابتہاج شاہ نے اسے دھکا دیتے انداز میں پیچھے کیا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ چینج دس ڈریس۔ ابتہاج شاہ نخوت سے بولتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ زامیہ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ابتہاج شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، انسان کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے کہ فیشن وہ کرے جو اس پر سوٹ کرتا ہو۔ ابتہاج شاہ دل جلانے والے انداز میں بولا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زامیہ شاہ اپنی تمام ہمت جمع کرتی اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں گئی، جہاں وہ شرٹ لیس کھڑا اپنے کپڑے سلیکٹ کر رہا تھا۔ اس کا مضبوط کسرتی جسم، جسے ہمیشہ جم کر کے 2 فٹ رکھتا تھا، زامیہ شاہ کو اس جسم کی کشش کھینچتی جا رہی تھی۔
اس نے پیچھے سے ہی بھاگتے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ وہ دیوانوں کی طرح ابتہاج کے کندھوں اور گردن پر بوسہ دے رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ابتہاج کے سینے پر رینگ رہی تھیں۔ ابتہاج شاہ نے پیچھے مڑتے ہی اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر لگائے۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا اسے دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور اپنے لب زامیہ کے پیاسے لبوں پر رکھ دیے اور ان کو چوسنے لگا۔ زامیہ شاہ نے مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد اپنا حصار باندھا اور ساتھ ہی برے طریقے سے اس کے پورے جسم کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ زامیہ شاہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی مزاحمت ابتہاج شاہ کو نہیں روکے گی۔ وہ خود بھی اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اپنی ضرورت پوری کرتا اس سے الگ ہوا اور اب صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا۔ زامیہ شاہ خود کو سنبھالتی اس کی گود میں اس انداز میں بیٹھی کہ اس کے چہرے کا رخ ابتہاج کی طرف تھا۔ شاہ، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آپ کی شدتیں، آپ کا غصہ سب برداشت کر سکتی ہوں، بس مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ زامیہ شاہ اس کی داڑھی کو چھوتی بول رہی تھی۔ ابتہاج شاہ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ زامیہ، وہ واپس آ گئی ہے۔ ابتہاج شاہ مدہوش لہجے میں بولا۔ وہ کون؟ زامیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آلین، میری آلین، تمہاری دوست آلین۔ ابتہاج شاہ کی بات سنتے ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ زامیہ کے چہرے پر کھلی۔ او آئی سی، آپ کی وہ مسٹرس آلین کیانی، آئی ایم رائٹ؟ آپ اپنی اس مسٹرس کی ہی بات کر رہے ہیں نا؟ زامیہ شاہ کے لہجے میں سانپ کی پھنکار تھی۔ شٹ اپ یو بلڈی بچ، شی از ناٹ مائی مسٹرس، شی از مائی ہارٹ بیٹ، شی از دا اونلی کوئین آف مائی ہارٹ۔ ابتہاج شاہ، جس نے غصے سے زامیہ کو اپنی گود سے نیچے گرایا، اب زمین پر بیٹھا اس کا گلا دباتے جنونی انداز میں بولا اور پھر اس سے الگ ہوتا ہوا واش روم چلا گیا۔ زامیہ شاہ وہیں زمین پر بیٹھی بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں شادی کے اتنے سال بعد بھی تمہیں ابتہاج کے دل سے نہیں نکال پائی آلین کیانی۔ تم ایک بدکار عورت ہو اور میں اس بات کا یقین ابتہاج کو ضرور دلواؤں گی۔ اسلام آباد کے پوش ایریا کے اس کلب میں تیز آواز میوزک پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کرنے میں مگن تھے۔ یہ سب لڑکیاں جو وائلٹ اور اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی ڈریسنگ ویسٹرن سٹائل تھی۔ ان کی ڈریسنگ دیکھ کر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ پائے۔ یہ لڑکیاں پارٹی کی دلدار تھیں تو کچھ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ پارٹی میں آئی تھیں۔ ایک طرف کچھ لڑکے لڑکیاں شیشہ پینے میں مصروف تھے۔ فل ویسٹرن ماحول تھا اس کلب کا، جبکہ کہنے کو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ ایک کارنر پر وہ صوفے پر بیٹھی مست نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کہنے پر ہی اس کلب میں آئی تھی۔
वो इसका बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो था। बालों का हेयर स्टाइल बनाए, वाइट शर्ट जिसके ऊपर 3 बटन खुले थे, गले में चेन डाले, क्लीन शेव किए। ये लड़का लोफर लगता था मगर इसके बावजूद वो इसे पसंद करती थी। और आज इसके ही कहने पर वो इस क्लब में आई थी। वो घर से बुर्का पहनकर दोस्त की बर्थडे पार्टी का बोल कर निकली थी, मगर जैसे ही इसकी गाड़ी इसकी दोस्त के घर के सामने रुकी, वो गाड़ी से निकलकर इसके घर के अंदर गई। और जो ही गाड़ी वापसी की तरफ मुड़ी, वो दरख्तों की ओट में छुपती हुई दूसरी गाड़ी में बैठी और अपना बुर्का उतारकर गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका। इसकी दोस्त, जो सब सूरत हाल से वाकिफ थी, वो इसको मतलूबा जगह लेकर गई जहां अब वो अपने इस फ्रेंड के पास एक ब्लैक टाइट और हाफ स्लीव वाइट शॉर्ट फ्रॉक में बैठी हुई थी। इस लड़के ने इसको एक कॉर्नर पर सोफे पर अपने पास बिठाया था। वो स्मोकिंग में मसरूफ था और साथ ही साथ इसके जिस्म के हसास हिस्सों को छू रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, वो इसके हाथों को अपने लबों से लगाता बोला। वो लड़की मुस्कुरा उठी। अब वो अपने होंठ इसके हाथों, बाजुओं और फिर गर्दन तक लेकर आया। वो लड़की इसकी इस हरकत पर स्मिरती हुई, शर्माती हुई इसकी गर्दन के गर्द बाहों का हिसार बनाने लगी। वो इसे सोफे पर लटाकर जगह जगह इसे बोसा देने लगा। कैन आई सी योर इनर ब्यूटी? जैसे ही उसे लगा कि अब ये लड़की इसको इनकार नहीं करेगी, इसने एक जाल फेंका। नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। वो इस लड़की की साइकी समझ चुका था। इसे इनकार सुनना था, वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इट्स ओके, ही जस्ट रिलैक्स, वो बस इतना ही बोला और फिर जूस का गिलास इसके लबों से लगाया और खुद पास पड़ी वुड का घूंट अपने हलक में उतारने लगा। आज नहीं तो कल कभी तो मेरे पास आओगी ही चिड़िया, खूब मज़े लूँगा तुम्हारे इस दिलकश जिस्म के। वो एक शैतानी सोच सोचते दिल ही दिल में मुस्कुराया। मुझे घर जाना है, काफ़ी देर हो गई। वो लड़की रेस्ट वॉच की तरफ देखते हुए बोली। एक शर्त पर, वो लड़का बोला। कैसी शर्त? लड़की ने सबका हैरत ज़दा होकर दरियाफ्त किया। मेरी गोद में बैठकर मुझे किस करो। इसकी शर्त सुनते वो लड़की इधर उधर देखती इसकी गोद में बैठी और अपने लब इसके लबों पर रख दिए। काफ़ी देर बाद इस लड़के ने इसे जाने की इजाज़त दी और वो इससे गले मिलती वहाँ से चले गई। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुँचा तो जल्दी से चेंज करता हुआ फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में पहुँचा, जहाँ इसकी मम्मा ने खाना टेबल पर सजाया हुआ था। वो इनसे मिलते हुए कुर्सी घसीटता बैठा। डैड कहाँ हैं? इसने अपनी मम्मा से इस्तफसार किया। तुम्हारे डैड अंकल की तबीयत ख़राब है तो तुम्हारे बाबा इनको लेकर हॉस्पिटल गए हैं, इसकी मम्मा ने उसे बताते हुए पास्ता का डोंगा
اسے پاس کیا۔ ہم وہ فقط اتنا ہی بولا اور پھر کھانے کے بعد اپنی مما کو برتن سمیٹنے میں مدد کرنے لگا۔ پھر برتن دھونے کے بعد اس نے مما کے لیے اور اپنے لیے کافی بنائی۔ یہ تھی اس کی سادہ زندگی جس کو وہ پسند کرتا تھا۔ اس کی شوبز انڈسٹری اور فینس کو لگتا تھا کہ وہ انتہائی شاہانہ زندگی گزارتا ہے، مگر در حقیقت وہ لندن کے ایک چھوٹے سے ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ میں اپنے ماما اور بابا کے ساتھ پیار، محبت اور سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سدید شاہ نے جیسے ہی کمرے میں پہنچتے فون آن کیا تو انسٹاگرام لاگ ان کی تو تمام اپڈیٹس چیک کرتے اس نے عزائم کی انسٹاگرام پوسٹ پر کمنٹ کیا، "مائی ہینڈسم کزن لوز یو اینڈ می یو"۔ سکرول کرتے اس کی ایک آئی ڈی پر نظر پڑی۔ اس نے جیسے ہی وہ آئی ڈی آن کی تو مریحہ سالار درانی کا اکاؤنٹ دیکھ کر اس نے لب اوہ کے انداز میں سکیڑے اور فوراً سے اسے میسج کر دیا، "ہی ہوٹی آئی وانا ڈو سم فلرٹ پلیز الاؤ می"۔ مریحہ کا اکاؤنٹ پبلک تھا، اس لیے اب وہ اس کی پوسٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ بٹ ویری بات بس ایک بار فلرٹ کرنے کی اجازت دے دو سدید شاہ شرارتی انداز میں مسکرایا۔ دوسری جانب مریحہ اس کا میسج دیکھ کر تلملا اٹھی۔ کمینہ، گھٹیا، 2 نمبر فلرٹنگ، اور پھر اسی کے ہی میسج کو کئی بار پڑھتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی۔ پاگل مریحہ پھر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر ایک چپت لگاتی باہر کی جانب چلے گئی۔ "آئی لو یو عزائم"۔ عزائم شاہ کی پوسٹ پر ذاوق حیدر کمنٹ کرتا فون بند کرنے لگا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انوت کا اکاؤنٹ چیک کرنے سے باز نہ آیا۔ انوت کی زیادہ تر پوسٹ عزائم کے ساتھ تھی۔ عزائم اور انوت کو اتنا قریب دیکھ کر ذاوق کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے انوت کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر انوت کو دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ اس نے حسن تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ ہر مرد کی طرح انوت کی قربت کی خواہش دل میں رکھنے لگا، مگر وہ چاہ کر بھی انوت کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وجہ اس کا علین کیانی کی بیٹی ہونا تھا یا عزائم شاہ کی محبت۔ عزائم شاہ اس کا سب سے بیسٹ اور اکلوتا کزن تھا جو اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ وہ عزائم کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھا اور یہ سچ تھا، ابتہاج شاہ کے بعد حسن عزائم حیدر کے پاس بے مثال تھا۔ میجر ذاوق بھی کسی سے کم نہ تھا، گویا حسن ان کے خاندان کی میراث ہو، مگر پھر بھی عزائم شاہ اور ابتہاج شاہ ایک الگ مثال رکھتے تھے۔ ان کے شان بے نیازی اور لاپرواہی نے انہیں گھر کے تمام مردوں سے ممتاز کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے علین کو کال ملائی جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ "کیسے ہیں آپ؟" ذاوق نے سوال کیا۔ "میں تو خوبصورت ہوں لٹل بوائے، تمہیں آج میری کچھ زیادہ ہی نہیں یاد آ رہی ہے؟"
अलीन कियानी एक नज़र अपनी फैमिली पर डालती जो बातों में मसरूफ थे। जाविक से बोली, मुझे मिलना है आपसे, जाविक ने न रूठे लहजे में कहा।